आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अपोजिशन ने तो कल के कौमी असेंबली के सेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली। दोनों हाउसेज से अपना बॉयकॉट बरकरार रखा, मुशावरती इजलास भी किया और वजीर आजम के लिए तैयार किए गए सवालनामे को भी स्पीकर के दफ्तर में जमा करवा दिया। वजीर आजम जो कल से कासा 1000 के मंसूबे की इफ्तिताह की तकरीब के लिए ताजिकिस्तान में मौजूद थे, उन्होंने वतन वापसी पर जहाज में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो तमाम सवालात का जवाब देंगे तो सिर्फ तहकीकाती कमीशन में। अपोजिशन कौमी असेंबली में बयान से गुजारा करें। साथ ही कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। तो आज भी पाक अफगान सरहद पे तोरखम के मकाम पर क्रॉसिंग बंद रही। पाकिस्तान और अफगान एहलकारों ने आज भी इस सिलसिले में मीटिंग की, मगर सरहद खोलने पर कोई इत्तेफाक ना हो सका। अफगान हुक्काम ने इस बात पर एतराज किया था कि पाकिस्तान ने सरहद पर खारदार तारें लगाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज पेशावर की सूबाई सीट PK8 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 बजे से 5 बजे तक होती रही। हस्बे रिवायत खवातीन को उनके वोट डालने के हक से महरूम रखा गया। और DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 5 दहशतगर्दों की सजाए मौत कंफर्म कर दी। दहशतगर्दों में सफूरा गोट में बस पर हमला करने वाला और सबीन महमूद का कातिल साद अजीज भी शामिल है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। आपसे दरख्वास्त है कि कॉल मिलते ही अपनी बात शुरू कर दीजिए और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल। और आप फेसबुक और ट्विटर दोनों के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा ट्विटर ID है बोलबोलपाकिस्तान _ लगाना मत भूलिएगा। और बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमसे ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलबीना बीबी, मैं आज आपको थोड़ा सा बोर करना चाहता हूँ। अच्छा। ये जो पनामा का शोर है, इससे मैं बाकायदा तंग आ गया हूँ। और सबसे ज्यादा तंग जो मैं आया हूँ अपने सियासतदानों के इज्तमाई कॉन्टेक्ट से। मैं हुकूमत और अपोजिशन की तखसीस नहीं कर रहा, ये सब एक जैसे हैं। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए। ठीक। मसला ये है कि अभी भी आपने भी जैसे अपना रखा है, मैंने आपको कई रोज पहले ये कह दिया था कि बीबी कौमी असेंबली में बात करने के लिए रूल्स होते हैं और रूल्स के मुताबिक अगर वजीर आजम एक पॉलिसी बयान देता है, वजीर आजम तो दूर की बात है, कोई वजीर भी बयान देता है, 289 दिखाया था बड़ा तफसील से, तो उस पर कोई सवाल जवाब, क्योंकि ये अदालत नहीं है, कटहरा नहीं है या क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। लगता है वजीर आजम साहब को किसी ने बात बता दी है। ओ खैर, उनको बताई या नहीं बताई। अब सवाल ये है कि अगर अपोजिशन ये नहीं चाहती थी, ये 5 साल इख्तदार में रहे हैं, माशाल्लाह कंसेंसस से बड़ी मेहनत करके जमहूरियत को खूबसूरत मुस्तहकम तवाना बनाने के लिए इन्होंने 18वीं तरमीम की जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो असेंबली कवायद के अंदर फिर ये चीजें भी डाल देते कि जी जैसे बरतानिया में एक बाकायदा क्वेश्चन आवर लिमिटेड होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम जवाबात देंगे। और खास तौर पर उस मौके पर कि यूसुफ रजा गिलानी साहब मेरा ख्याल है हालिया तारीख में मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम के बाद दूसरे वजीर आजम थे जो सबसे ज्यादा हाजिरियां लगाई उन्होंने। दुरुस्त बात। बिल्कुल। तो वो भी कर देते भाई, आपने उस वक्त नहीं किया तो उस वक्त याद रखा करते हैं ना कि कल को आपको अपोजिशन में भी बैठना पड़ेगा। सही है। वो आपने किया नहीं। अब वो ये कि 7 सवाल हमारे, 7 सवाल तुम्हारे और एक दूसरे के ऊपर वो करके, और जो मैं बार बार इनको कहता रहता हूं कि खुदा का वास्ता है भाई, तुम 342 कौमी असेंबली के रुकन हो, बिल्कुल, उनमें 104 सेनेट के रुकन हो, तुम सब में से टोटल मिला के 3% के नाम भी नहीं आए हैं यार इसमें। तो ये देखो कि 500 पाकिस्तानी अब तो इतने हो चुके हैं इस मुल्क से बाहर जाकर ऑफशोर कंपनी बना के क्यों जायदादें खरीद रहा है, क्यों बाहर उसने किया हुआ है, वो क्यों यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। उसके लिए कवानीन बनाओ और कुछ कोई तरीका निकालो, कोई रास्ते निकालो। ठीक। हाँ, आगे चलें, टैक्स पे गुफ्तगू करें, डॉक्यूमेंटेशन पे गुफ्तगू आपके चोर ज्यादा, हमारे चोर कम, हमारे सवालों का जवाब आइए आए ना, फिर ये FIA अभी भी चल रहा था मेरे ख्याल में। करे अब बस एक तमाशा बनाया हुआ। ठीक। अब इन सब को ये दावा है कि ये पार्लिमानी जमहूरियत पे चलते हैं। तो पार्लिमानी जमहूरियत की वालिदा मोहतरमा कौन है? बरतानिया। बिल्कुल। इत्तेफाक ऐसा है कि बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरॉन का नाम भी आया,
اسی حوالے سے. ان کے والد کا نام تھا جس وجہ سے ان کا پوچھا گیا, ان سے بڑی سخت. 4 اپریل جس دن ہمارا پروگرام اس سے پہلے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ اینیورسری کے حوالے سے اب وہ پیناما لیکس کے حوالے سے بالکل آئی تھی 4 اپریل کو, اور بول بول پاکستان بھی شروع ہوا تھا. چلے ہم مطلب ہسٹوریکل, ہم بھی ہسٹوریکل. اب بات یہ ہے کہ 4 اپریل کو یہ آتا ہے, اس کے پریسائز بھی 1 ہفتے بعد 11 اپریل کو برطانوی وزیر اعظم اپنی پارلیمان میں کھڑا ہو کے جو اس نے مناسب سمجھا اس نے اس کے بارے میں اپنی گفتگو کر لی. اب بڑا ان پہ کرٹیسزم تھا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ کیا, اور بڑی انہوں نے ریزسٹ بھی کیا, بٹ ہی ڈڈ اٹ الٹیمیٹلی. اور اس کے بعد شور بور مچا, یہی اسمبلیوں میں ہوتا ہے. اس کے جو اپوزیشن والے تھے وہ دیکھیے ہوٹ کر رہے ہیں. ہاں انہوں نے بہت شور مچایا, بالکل ان کی بات, اس کو ڈاجی ڈیو بولا انہوں نے, بلکہ دیٹس واٹ دے نیمڈ ہم, دے سیڈ ہی از ڈاجی ڈیو. سوال کا جواب نہیں دیتا. ڈاجی ڈیو سب کچھ کہا نا, لیکن بات ختم ہوگی نا. اب یہ تو نہیں ہو رہا کہ جی TOR بنائے جائیں نہ بنائے جائیں, احتساب بیورو ہو, FIA کرے, جج ہو نہ ہو, وہاں ججز بھی ہوتے ہوں گے نا. بالکل وہ ایسے واقعات ہوتے ہوں گے, یا اپوزیشن وہاں کی مکمکہ بھی تو نہیں, ان کے پاس بھی کمیشن ایکٹ ہوتا ہوگا, مگر وہ نہیں, انہوں نے یہ سب کچھ کیا. فیئر انف. اس کے بعد یہ ہے کہ یہی بندہ یہ اطلاع دینے کے بعد کہ پیغام آ گیا کہ جناب اب یہ آف شور کمپنیاں جو ہیں یہ دھندا چلنے کا نہیں ہے. صحیح ہے, کیونکہ یہ اب یہ ہے کہ لیجیٹمیٹ بزنس نہیں, بلکہ اکثریت یوں محسوس ہوتا ہے کہ کرپشن کا پیسہ, ٹیکس ایویژن کا پیسہ, حرام کا پیسہ, لفظوں میں چھپانا ہو تو آپ آف شور بنائیں. اسیوم تو اب یہی کیا جا رہا ہے نا. اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ جی انٹرنیشنل ہم ایک کانفرنس بلاتے ہیں, بین الاقوامی کانفرنس, صحیح, جو آج اس وقت جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہو رہی کہ ٹیکس ایویژن. یہ کرنے سے پہلے پھر وہ اپنی ملکہ سے ملا, وہاں اس نے گفتگو کی, وہاں اس نے ڈسکس کیا کہ یہ یس دس از ایک ایشو ہے, یہ مسئلہ ہے. ہاں وہ سٹوری بھی بنی, میرے خیال میں کانفرنس کا بھی لوگوں کو شاید اسی وجہ سے معلوم ہوگا نصرت صاحب کہ وہ ڈیوڈ کیمرن کی مائک کھلا رہ گیا تھا, تو اس میں اس نے افغانستان اور نائجیریا کا نام لیا. اچھا, جن کا نام لیا اس میں مثال کے طور پر افغانستان کے صدر نے کہا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, باقی جی بالکل انہوں نے کہا. اچھا, دوسرے طرف نائجیریا کے صدر نے بیچارے نے, کیونکہ وہ اس دفعہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف لڑوں گا, اس نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ یس نائجیریا از فینٹاسٹکلی کرپٹ. مطلب مانا انہوں نے کہ ڈیوڈ کیمرن ٹھیک کہہ رہے تھے. اب اس اہم میں یعنی کہ ورلڈ بینک IMF کے لوگ موجود ہیں, جان کیری اسپیشلی آیا ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے ایک اتنی موٹی کتاب جس پہ بڑے چیدہ ٹاپ کے اکانومسٹ اور پولیٹیکل لیڈرز نے 16 مضمون لکھے ہیں, کرپشن, آف شور کمپنی وغیرہ وغیرہ. اس میں ہم زیادہ چکر میں نہیں پڑتے, لیکن IMF کی جو سربراہ ہے خاتون لیگرڈ, ان کا بھی آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں, یہ اتنا موٹا آرٹیکل ہے, آئی وش کہ میں اس کو سارا, کرسٹینا لاگارڈے, کہ 1.5 سے 2 کھرب ڈالر اچھا وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, مطلب اور گلوبلی, اور اس میں وہ یہ تخصیص کر رہی, یہ نہیں کر رہی کہ جی صرف پاکستان جیسے ملکوں میں ہو رہا ہے, گلوبل فینومینا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ غریب ممالک میں جہاں بیڈ گورننس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں صاحب, کیونکہ اتنی بڑا ایک لیک آیا, اس سے گفتگو تو گلوبل کانورسیشن تو شروع ہوئی نا. بات نہیں ہے, یہ لیک آنا بھی اسی موومنٹ سے کنیکٹڈ ہے. سوچ بچار کے, سوچ بچار کے بھی زیادہ ہم بات نہیں کرتے, جٹ کی. پھر میں تمہیں کہتا ہوں موٹی موٹی بات کرتے ہیں. امریکی تم جس سے بھی ملو, خواہ وہ چھوٹا سا سفارتکار ہو یا ان کا صدر ہو یا ان کا کانگریس والا ہو, وہ کہے گا جناب عرض یہ ہے کہ یہ جب سے 9/11 ہوا اور اس کے بعد جب ہم ٹائٹ بڈیز بنے بش اینڈ بش, تو پاکستان پہ $30 ارب. ہاں جی بالکل. اب وہ $30 ارب کا فگر وہ کوٹ پہ کوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. کا پیسہ ہم نے آپ کو دیا, ہمارے ٹیکس پیئر کا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سارے فورینسک کر سکتے ہیں, یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آئیے یہ پتا کریں کہ یہ ہمیں روزانہ جو ہے تانا دیا جاتا ہے. اور یاد ہے اس دن میں نے ٹرمپ کا دکھایا تھا, اس نے کہا 2 منٹ میں فون کروں گا, آفریدی وڈ بی ہیئر بیکاز وی گیو دیم مانی. اس کو بھی مطلب جس کو کچھ نہیں پتا اس کو بھی پتا ہے. ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس 30 بلین جو وہ کلیم کرتے ہیں, کیا وہ واقعی آئے ہماری کٹی میں؟ وہ کیسے آئے, اگر آئے تو ان کا فورینسک کیا ہے؟ ٹھیک. اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے
یہ تمام امریکہ جیسے ممالک اور یہ برطانیہ یہ وہ کہ جناب ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہم پاکستان جیسے ممالک کو وہ کہہ رہا ہے بریک لے لو، دیکھو کیسا میرا فلو کا ہو. نہیں لیکن چلیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو نصرت صاحب بات یہی کر رہے تھے کہ جو برٹن میں آج ایک کانفرنس ہوئی ہے کرپشن کے خلاف، اس پہ اپنی بات ہم جاری رکھیں گے بٹ آفٹر دا بریک. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. میرا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اور فیس بک پہ ہے بول بول پاکستان 1. اچھا بی بی اب میں وہی جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایشو کھڑا ہوا ہے اور اس ایشو سے اب راہ فرار نہیں ہے کوئی، کیونکہ دنیا نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب اپنا ٹیکس اکٹھا کیجئے، اپنی چیزوں کو ریگولیٹ کیجئے، اپنے ہاں کرپشن پر قابو پائیے اور ہمارے ہاں نہ کشکول وغیرہ لے کر آ جائے. ٹھیک ہے، اور اپنے پیسے خود اکٹھے کریں آپ کو جو کام کرنے. دوسرا بات یہ ہے کہ ان کی منافقت بھی ہے کہ ان کے کام نکل گئے ہیں، اب انہیں ضرورت وہ نہیں ہے افغانستان میں اب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ ان کا یہ ہے کہ بھائی ہم کچھ کر لیں، انہوں نے تو کبھی ہمارے یعنی کہ ہماری انہوں نے تعریف کرنی نہیں، تو چھوڑو ہیل ود اٹ. یہ بھی ہے، اس میں یہ منافقت بھی شامل ہے. اوکے اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیوڈ کیمرون نے یہ بین الاقوامی کانفرنس میں جا کر بالکل پبلکلی اعلان کر دیا. سب سے پہلے خوبصورتی کی بات دیکھیں کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں انہوں نے تقریباً، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ برطانوی وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں 1 لاکھ کے قریب جائیدادیں خرید رکھی ہیں. صحیح ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتے پھر، جن میں سے 44,000 جو ہیں وہ لندن میں ہیں. 44,000 لندن کی پراپرٹی مارکیٹ کا تو نصرت صاحب اس ضمن میں بہت ذکر ہو رہا ہے نا، اسی لیے ہو رہا ہے نا. اچھا دنیا بھر کا پیسہ آ گیا، ظاہر ہے وہ پراپرٹی انہوں نے میرے اور تیرے سے تو نہیں خریدی نا، لندن کے لوگوں سے خریدی ہے نا، تو وہ تو خوشحال ہو گئے. ہاں بالکل. اب آئیے ذرا ریگولیٹ کر لیں، استادی کر لیں. اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب وہ ایک رجسٹر بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی برطانیہ میں اب پراپرٹی خریدی جائے گی وہ اس میں یہ کمپنی کے نام سے وہ کچھ ہو، لیکن گلمینے کا فلیٹ ہے. مطلب ڈیٹیل اب آپ نہیں چھپا سکتے. یہ نصرت جاوید کا فلیٹ ہے. اوکے. اور then they can be asked کہ جی آپ نے کیسے. 1 منٹ کراچی سے کال لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں جی نواز شریف بھی ٹی آر او بنا رہے ہیں. ہلو جی ہلو جی بولیں. نواز شریف بھی ٹی آر او بنا رہے ہیں تو اپوزیشن بھی ٹی آر او بنا رہی ہے. ٹی آر او ٹرمز آف ریفرنس. کیا 70 سال کے اندر پاکستان میں کرپشن کا کوئی قانون نہیں بنا؟ اگر بن جاتا تو اپوزیشن اور یہ اقتدار کے کوریڈور میں بیٹھنے والے لوگ سب جیل میں ہوتے. میرے پیارے بات یہ ہے کہ یہ ساری بھی کہنے کی باتیں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ پاکستان بنتے ہی کچھ ہی دنوں بعد 3 یا 4 مہینوں میں بھائی صاحب ایک کرپشن کے خلاف قانون بن گیا تھا اور اسی قانون کے تحت سندھ کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو صاحب کو نکالا گیا تھا. اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب آئے تھے 10 سال کلین کرنے کے لیے. اب انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کے اپنے بیٹے جو ہیں پھر بعد میں بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہو گئے تھے. گندھارا انڈسٹری شاید آپ نے نام سنا ہوگا. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب تشریف لائے. ان کے دور میں بہت سارے قرضے معاف ہوئے ہیں اور انہی کے وزیر خزانہ ہوتے تھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب. انہوں نے ایک وائٹنر بانڈز انٹروڈیوس کروائے تھے 1985 کا بجٹ دیتے ہوئے کہ جی جن کے پاس ناجائز سرمایہ ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے. پھر آئے تھے ہمارے پیارے مشرف صاحب، نو نواز شریف نو بے نظیر والے، جنرل امجد صاحب کو لگایا تھا اور پھر لفظ پلی بارگین انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو لہٰذا یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کاوشیں نہیں ہوئی، نیک لوگوں نے کی ہیں، لیکن جب نمک کی کان میں جاتے ہیں تو مزہ بہت آتا ہے. تو اب ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ پوری انہیں وہ تفصیلات دینا پڑے گی. اچھا اب چھپ نہیں سکتی بات. صحیح ہے مطلب بغیر نام کے اب یہ ایک کمٹمنٹ، یہ لیجسلیٹ یعنی قانون بنائیں. بہت اثر پڑے نا. یہ آئی ایم ایف کی سربراہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے ہمارا مقصد یہ ہے، یہ کرپشن کی وجہ سے آپ پاکستان جیسے ملکوں میں تعلیم پر، صحت پر جو ہے خرچ نہیں کیا جاتا. ان کی ایلیٹ جو ہے
وہ سائفن آف کر کے باہر جائیدادیں خرید لیتی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا ریاست پر، ریاست کے قانون پر اعتبار نہیں رہتا، اس سے خلفشار. اب ہمیں جو یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو پھانسی لگا دیں، یہ کر دیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نظر بظاہر یہ کیوں محسوس ہو کہ ہم ان کے دوست ہیں. صحیح ہے. اس لیے اب یہ قوانین، اب سوال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی آپ صرف 3% لوگ ہیں، آپ بیٹھتے تمام پارلیمانی جماعتیں کہ یار ہم لوگ بندے 500 ہیں، ہماری تعداد 3% ہے، کوئی ایسا قانون، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیرٹ اینڈ اسٹک. صحیح ہے. ہاں آپ بہت سارا کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اگر اتنا وہ کیا ہوا ہے، چلیں آپ اگر فرض کریں آپ اپنی سرمایہ کاری کا اتنے % آپ ڈکلیئر کریں، اگر آپ اتنے % لگائیں گے 5 سال تک کوئی ٹیکس نہیں، مثال کے طور پر مینی ویز آپ کہہ رہے ہیں انسینٹیو بھی دیا جا سکتا ہے ریگولیٹ کر، لیکن اس کے لیے فوکس کرنا پڑے گا. ہمیں تو یہ کھڑا ہو کے کہنا ہے وہ بس کل اب یہ تاثر ہم ٹی وی کے ذریعے بنا رہے ہیں، نواز شریف محمد شریف حاضر ہو، پھر وہ کیمرے باہر لگے جواب دیں، اس کے بعد میں کیوں جواب دیں، میں تو یہ مطلب ہم نے فتح بنائی ہے کہ اسمبلی میں یہ ہونا ہے. اسمبلیاں یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بنیادی طور پر قانون سازی کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اس مسئلے پر بیٹھو. اور یہ شخص جس پہ خود اچھلا سب کچھ ہوا، جب اس نے یہ فارم کمٹمنٹس دی ہیں تو نیچرلی وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی we are heading towards it. ٹھیک ہے، کرنا پڑے گا. مطلب the ball has been set rolling. You can't. اب یہ کہ ہمارے کمیشن کو پتا چلے یا نہ چلے، یہ جب قانون بن جانا ہے تو پھر کوئی بھی جائے گا. میں اور آپ جا کے رجسٹر جی کراچی سے کال. السلام علیکم جی. پراپرٹی ہے you can see then. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، بالکل آپ فرمائیے. بس سر مجھے آپ کو یہ یاد کرنا تھا کیونکہ میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں. میں نے آج سے ہلو جی بولیں. مجھے بہت ٹینشن ہو گئی ہے، مشتاق مناس کے لیے فکر ہو گئی ہے. ارے بھائی خدا کے لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو پلیز، یہ جو موضوع ہے اس کا مشتاق مناس آپ کو، یار آپ کو گاڈ سے آپ یعنی ایک وقت ضائع کرنے کے لیے تماش بھی نہیں کرتے. ہم عزت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی کال کیا، بری باتیں نہیں کرنا چاہیے. سینسیبل ایک ہوتا ہے، میرا اندھا اعتماد ہوتا ہے کالرز پہ یار کہ ہم ذمہ دار، ہم اسکرین بھی نہیں کرتے بالکل. ہم بالکل فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ کالز دیتے ہیں. بہرحال بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اینڈ ضرور ہمیں کال کیجیے گا. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پٹ دی _ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارا جو فضا بن رہی ہے یہ کوئی آئسولیشن میں پیناما لیکس نہیں ہوئی ہیں. آپ کو بار بار سمجھایا چلا جا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیررزم آ کے لوگوں نے کیا ہے وہ لوگوں کی فرسٹریشن جو اپنی حکومتوں پہ ہے وہ ہمارے اوپر نکال رہے ہیں. تو وائی شوڈ وی ٹیک دا بلیم؟ لہٰذا یہ گورنمنٹس جو ہیں ٹیکسز لگائیں، اپنے ٹیکس چوروں کو پکڑیں اور ان کے خلاف کریں. وائی شوڈ بی اس پہ ان کا کنسنسس اور وہ اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اس پہ آپ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کی دانش میں بہت ہو گئی. اب ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ بھائی راستے نکالو کہ اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ وہ بیان بازی ہے کہ جی پھانسی لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو جو نہ ہونے والی بات ہے. اب ایک طرف تو یہ اپنی جگہ قصہ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے چونکہ آج کل فیل گڈ فیکٹر موڈ بڑے بنانے ہیں، فلانا اور دھماکڑا یہ وہ ہو رہا ہے، وہ ماشاءاللہ تاجکستان گئے ہیں اور وہاں سے بجلی اور گیس آئے گی اور بارش بھی ہو گئی جب وہ چلے گئے وہاں. خیر وہ تو ظاہر ہے جہاں جاتے ہیں تو، لیکن یہ کہ وہ جب غیر ملک جاتے ہیں تو رحمت کیوں آتی ہے. خیر anyway اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ یقیناً تاجکستان میں بے تحاشا بجلی کی گنجائش ہے، لوگوں کو سپلائی کرنے کی، پیدا کرنے کی بھی اور گیس بھی بے تحاشا ہے. لیکن نقشہ ذرا اگر دیکھ لیا جائے تو ایک درمیان میں ملک آتا ہے نام جس کا افغانستان. عبداللہ صاحب. اچھا اب یہ عبداللہ صاحب یہ دونوں مل کے دونوں سائن تو کر رہے ہیں. ہاں جی. دوسری طرف عالم یہ ہے، میں افغان جہاد کے دنوں میں بہت ایکٹیو رپورٹر ہوتا تھا. خیبر کا بارڈر جو ہے یہ تورخم، روزانہ آپ کو پتا ہے جی ٹی ایس کی بس چلتی تھی پشاور سے کابل کے لیے. میں 8-9 مرتبہ اس میں گیا ہوں. صحیح ہے. ایون جب وہاں پہ
کمیونسٹ گورنمنٹ تھی ڈاکٹر نجیب کے زمانے میں، اس زمانے کی بات. آپ سوچیں روز وہاں کتنے لوگ جاتے آتے، بہت زیادہ مدد ہوتی ہے. اب وہ بارڈر جو ہے وہ بند ہے 3 روز سے، اور بندش خالی ہو تو چلیں کوئی بات نہیں. ادھر انہوں نے کچھ اس طرح کوئی ٹینکس بھی لے آئے ہیں، کوئی پی سیز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ مطلب ٹینشن ہے، اٹس ناٹ جسٹ بند، اٹ از ٹینشن. تو اس پہ ہم لوگ کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ بھئی یہ کیوں. ایک طرف تو ماشاءاللہ اچھا پھر علی حیدر بھی آئے، اور دوسری طرف یہ کہ ہسٹری میں واقعہ. تو میں نے علی اکبر سے ریکویسٹ کی، حالانکہ وہاں پہ آج بائی الیکشن بھی تھا، بالکل آج پشاور، میں نے کہا یار یہ ذرا پلیز معلوم کر کے ہمارے. جی السلام علیکم علی اکبر. وعلیکم السلام سر. جی بھائی جان یہ کیا ہوا ہے، یہ تاریخ نہیں بن گئی کہ یہ خیبر کے معاملے میں؟ جی سر بالکل، آج تیسرا دن ہے اور فرسٹ ٹائم پہ ایسا ہوا ہے کہ جو تورہم بارڈر ہے وہ کسی بھی قسم کے ٹریفک کے لیے، چاہے وہ پیدل ہو یا جو گاڑیاں ہو، اس کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. اور یہ 3 دن میں صرف 8 یا 9 جنازے جو ہے وہ کابل کو چھوڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے تورہم بارڈر جو ہے وہ بند ہے. نہیں لیکن اس سے تو وہ یہ ہے کہ وہ پورے علاقے میں تو بہت زیادہ گاڑیوں کا، ٹرانسپورٹ کا، لوگوں کا بہت وہ تو سٹینڈرڈ ہو گئے ہوں گے. کوئی اندازہ ہے رفلی کہ کتنے ہزار یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو سٹینڈرڈ ہیں؟ جی سر کئی کلومیٹر پر محیط ہے، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ تورہم بارڈر سے لنڈی کوٹل بازار جو ہے وہ کافی فاصلے پر ہے، کئی کلومیٹر فاصلہ ہے. اور یہ روڈ جو ہے مکمل طور پر پیک ہو گئے ہیں، اور گاڑیاں ہی گاڑیاں، کیونکہ افغانستان کو آمد و رفت بہت زیادہ ہے اور یہاں سے وہاں چیزیں بھی اسی راستے کے ذریعے جو ہے وہ جاتی ہے. تو کئی کلومیٹر طویل راستہ ہے اور یہ مکمل طور پر پیک ہو گیا ہے، اور زیادہ تر لوڈڈ گاڑیاں ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور جو پھل ہوتے ہیں، اسی طرح مطلب ایون کھاد تک جو ہے وہ افغانستان. نہیں لیکن علی اکبر یہ بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ مثلا ایک طرف تو عبداللہ اور نواز شریف صاحب اور تاجکستان کے صدر یہ مل کے گیس اور بجلی آنی ہے، اور علی حیدر گیلانی پاک افغان ایک مرتبہ پھر بھائی. دوسری طرف تاریخی درہ خیبر اور تورخم کا راستہ، اور 3 دنوں سے بندش. جھگڑا کہاں ہے اور بندش کی بنیادی ذمہ داری کس پر؟ سر یہ بظاہر یہ واقعہ فرسٹ ٹائم پہ نہیں ہوا، گو کہ ایک تاریخ بن گئی ہے کہ 3 دن سے بند ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا جب 2005 میں یہ جو تورہم بارڈر ہے یہاں پر ایک زنجیر کے ذریعے پاکستان کے سائڈ پہ زنجیر تھی، اس کو NHA نے ہٹایا تھا اور وہاں پر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے ایک گیٹ بنانے کی تجویز دی تھی. تو اس پر بھی افغانستان کی طرف سے شدید احتجاج ہوا تھا اور اس کو بند کیا گیا تھا. تاہم اس کو پھر جو ہے معاملہ حل ہوا. گزشتہ سال بھی پاکستان کی سائڈ پہ اپنی طرف پہ کچھ کام ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ روڈ جو ہے وہ کئی دنوں تک یہ گیٹ جو بارڈر ہے. اب میرا خیال ہے کہ اب جو ہے خاردار تار لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل، یہ جو ہے یہ خاردار تار پاکستان کی طرف پر لگائی جا رہی ہے، اور جو حکام ہے ان کا موقف یہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 30 جو فٹ ہے اس کے اندر اگر کوئی باڑ لگائے گا یا کوئی بھی کام کرے گا تو وہ جو ہے دوسرے ملک کو اعتماد ملے گا. تاہم اس بار جو ہے یہ فینسنگ جو ہو رہی ہے یہ پاکستان کے سائڈ پر بتایا جا رہا ہے کہ 100 میٹر اندر کی طرف ہے. اور اس کے باوجود حکام کا یہ کہنا ہے کہ اعتماد میں لیا گیا تھا افغان کو، اس کے باوجود انہوں نے اس پر مطلب شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد پاکستانی طرف سے جو ہے یہ جو بارڈر ہے اس کو نہیں. تو آپ نے جن لوگوں سے بات کی ہے تو کیا آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے خیال میں اور چلے گا، یا کہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف؟ اب شاید وزیر اعظم صاحب عبداللہ صاحب سے ملے ہیں تو شاید اس کی روشنی میں کوئی انڈیکیشن آئی ہے آپ کو؟ جی سر، ملٹری سائڈ پہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو ڈیڈ لاک ہے کہ یہ نہیں ہوگا. تاہم سفارتی طور پر بھی جو ہے رابطے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے جو دوشنبے میں،
تو اس میں انٹیلیجنس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ 1-2 دن میں حل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر دونوں ممالک کا گزارا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم ملٹری سطح پر آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، لیکن سفارتی سطح پہ جو کوششیں کی جا رہی ہے تو توقع ہے کہ 1-2 دن میں اس کا حل نکل آئے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ لیجیے جناب، اب اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے کہ اب افغانستان کا جو سارا مسئلہ ہے ڈیورنڈ لائن، بالکل وہ تو اس کو کہتے ہیں یہ پختونوں کی تقسیم، ہاں وہ بات مانتے ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کہ جی یہ تو چلے اینٹی پاکستان موجودہ انتظامیہ ہے اور شمالی اتحاد کے لوگ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ جب طالبان آئے تھے ہمارے اتنے پیارے، ہمارے اتنے عزیز، ہم سے 3 ممالک نے انہیں کیا تھا نا ریکگنائز، پاکستان، ایران۔ ملا عمر کہتے تھے، امیر المومنین بھی تھے وہ، کہ یس ہیئر از اے بارڈر۔ نہیں پر وہ تو پھر بات مطلب امیر المومنین تھے، وہ کیا بارڈر مانتے ہیں؟ اچھا وہ سارے مومنین کے انہوں نے کہا ہوگا کہ میں کیوں بنواؤں بارڈر، تو پھر ہم کیوں ان کے لیے ابھی تک دیکھو نا، ایک آپ یہ دیکھیں، اور ان کے ہاں بھی اب کیا ہو رہا ہے کہ اس سے وہ نیشنلسٹ اپنا سینٹیمنٹ رکھیں گے۔ ہاں بالکل، وہ کہیں گے یہ دیکھیں یہ روک رہے ہیں، حالانکہ انسانی بنیادوں پر اس میں ظلم یہ ہے، میں آپ کو حقائق کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں زیادہ ظلم جو ہے انسانی حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ افغانوں کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ جو بھی شخص شدید بیمار ہوتا ہے پشاور آتا ہے، وہ ان کو ادھر ہی آتے ہیں وہ علاج کے لیے، علاج معالجے کے لیے یہاں آنا ہوتا ہے۔ جیسے وہ یہ بتا رہے تھے علی اکبر کہ لاشیں یہاں سے صرف جنازوں کو چھوڑا ہے، وہ ظاہر ہے وہ جنازوں کو تو چھوڑنا۔ اسی طرح باقی جیسے علی اکبر نے بتایا کہ یہ جو باقی تو ٹھیک ہے جو چیزیں جاتی ہیں، لیکن کھانے پینے کی اشیاء اس کی وجہ سے وہاں پر جو ایک دم سے مہنگائی ہوگی، جو انسان یعنی دے آر پراپر ہیومن رائٹ ایشوز ہیں، انسانی حقوق کے مسائل ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ تکلیف میں افغان ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ بات ویسے نصرت صاحب بڑی پاپولر نہیں ہوگی کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، اگر وہ تکلیف میں مطلب آپ پاکستان والی سائیڈ کی بات کریں نا۔ ارے نہیں، مطلب میں تو یہ بات تھوڑی کر رہا ہوں، نہیں میں آج کل جو ایک موڈ ہے افغانستان کے حوالے سے وہ اس حوالے سے بات کریں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت میں کچھ دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں نہیں ٹھیک ہے بالکل، تو میں ان کی وجہ سے ہم کیسے یہ بھول جائیں؟ نہیں وہ خطے کی جو ٹائز ہیں آپس میں، ہمیں معروضی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی اس بندش کا نقصان تو بھائی تمہیں ہو رہا ہے، کہ تمہارے لوگ پھر بعد میں تم تلبلاؤ گے، پھر تم کہو گے کہ جی ہمارے ہاں وہ طالبان اور فلانا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھی ظاہر ہے جب لوگوں کو آپ نے راستہ بند کیا ہوا ہے، خوراک نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، تو وہ پھر اور زیادہ آپریشن کریں گے، بڑھے گی اور نفرت بھی بڑھے گی، اور بری بات ہے ایبسولوٹلی۔ بہرحال چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو خیبر پختونخوا کی ہی مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ جائیے، بول بول پاکستان لکھیں، ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور بھیجیں۔ یس نصرت صاحب۔ اچھا بھیا، بات یہ ہے کہ وہ بنو کے جلسے میں خواتین کی عدم شرکت پر تو آپ نے خاموش رہنے کا نہیں، آپ نے نہیں سنا تھا، میں نے ہیڈ لائن بنائی۔ آج پشاور میں خواتین، نصرت صاحب اس میں نے اپنی ان کا ادھر ادھر فون گھمایا تھا، بول دیا کرو، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سے بات ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کی جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کا نمائندہ تھا وہ واحد وہ کینڈیڈیٹ تھا جس نے وہ ایک روایتی طور پہ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے کہ خواتین ووٹ نہیں کریں گی۔ اس دفعہ پیپلز پارٹی کے نمائندے نے کہا میں نہیں دستخط کروں گا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور کہا کہ الگ پولنگ اسٹیشن بنا دیا جائے خواتین کے لیے، ورنہ وہ نہیں آئیں گی۔ یہ دونوں چیزیں وہ نہیں ہوا اور آج نہیں آنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا خواتین کم آئی ہیں۔ خان سے کال ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ نصرت صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں جی، بالکل۔ میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سیاسی تجزیہ میں یہ جو پاناما لیک والا ایشو ہے، اس میں کیا پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی کر پائے گی کہ جس میں جو غیر قانونی پیسہ ہے، جو ٹیکس بچا کے پیسہ ہے، وہ ڈکلیئر ہو جائے اور آئندہ اس کا راستہ روکا جا سکے؟ دیکھیے جی، بالکل نیت ہو نا، نیت فی الحال میں وہی تو آج کے پروگرام میں رو یہ رہا تھا کہ جہاں نیت تھی، برطانوی وزیر اعظم جو خود اس کنٹروورسی کا شکار ہوا، وہ کتنی تیزی کے ساتھ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے ایک کانفرنس بھی کر لی ہے اور قانون سازی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں وہ صرف ایک دوسرے پر ہی، اور پھر یہ جی کہ فورینزک آڈٹ ہوگا۔ اب فورینزک آڈٹ کے میں آپ کو ایک مختصر بات بتاتا ہوں،
वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर, आपको याद होगा पाकिस्तान स्टील मिल्स के उस जमाने के मोइन वो जो साहब होते थे, उनको डिसमिस किया था, निकाला था, और FIA को कहा था जी कि आप इनका फोरेंसिक ऑडिट करें, सही है, चेक करें सब कुछ। वो करते हुए बिल आखिर सितंबर 2012 को, और वो हमारी एक सीनियर कुलीग हैं, लिखती हैं कभी कभार, डॉक्टर आयशा सदीका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उससे इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया, सही, और एहतसाब वालों को कहा कि 4 महीने के अंदर अंदर फोरेंसिक ऑडिट करें और हर 15 दिन बाद रिपोर्ट करें। ठीक, आज 2016 हो गया है, तो एक शख्स का ऑडिट नहीं हो पाया। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं 500 लोग पनामा की। जी एक कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी, नुसरत जावेद बात कर रहा हूँ जी, हुक्म। सर वालेकुम अस्सलाम, इम्तियाज अस्कर। सर नुसरत साहब, आप पे लोग एतबार करते हैं और आप बड़े पाए के जर्नलिस्ट हैं, मैं भी आपकी उम्र का हो चुका हूँ। बात यह है कि आप समझते हैं क्या इस तरह के करप्शन करने वालों का कोई एहतसाब करने वाला पावरफुल शख्स या इदारा हमारे मुल्क में मौजूद है? क्या कोई इनका एहतसाब कर सकता है? आसमान से तो नहीं आएगा ना। बात यह है कि मुझे एक सहाफी के तौर पर, आपको एक शेख के तौर पर, हमें एक ऐसी फजा बनानी है। और मैं तो यही बात आप खुदारा समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, 342 रुकन होते हैं कौमी असेंबली के, 104 सेनेट के, 3% इनमें से बंदे यहां नहीं बैठे हुए जिनके नाम हैं। तो ये क्यों नहीं कानून साजी करते? अगर ये नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? हम कहां देखें जी। शकरगढ़, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भैया। अच्छा सर, मेरा वो पनामा लीक के जी आप फरमाइए जी। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे कोई क्राइम करता हूँ, मैं अपने घर से भाग जाता हूँ, पुलिस आती है तो वो आके मेरे वालिद को पकड़ लेती है जी, हालांकि उनका उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता। अभी ये नून लीग वाले सारे यही रो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का पनामा लीग में नाम नहीं है। तो आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला जाए और कहा जाए कि हसन और हुसैन जब तक वापस नहीं आते और सारे पैसे नहीं देते, इस तरह का वाकया होना चाहिए, ये चाह रहे हैं? उनके बच्चों के पास पैसे कहाँ से आए? मेरे प्यारे, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो यही तरीका किया जा सकता ना कि नवाज शरीफ साहब को हॉस्टेज बना के रखा जाए, उन्हें कहा जाए कि जब तक आपके बच्चे नहीं आते यहाँ पे और पैसे नहीं देते आप फिर, और उनको दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाए, कोई इस तरह का हालात। क्या मतलब भूख लगेगी तो ऐसे ही पूछा तो जाए ना कि उनके बच्चों के पास पैसे कहाँ से आए? तो भाई मेरे वो तो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को मैंने चिट्ठी लिख दी है। देखिए उनका डिफेंस ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिख दी है। सारे किसी ने ये एक सब्सटेंटिव काम नहीं करना जो मैं रोते हुए चला जाऊं। नहीं और बिल्कुल चले नुसरत साहब, आज वक्त खत्म हुआ आज का भी और हफ्ते का भी। मंडे को फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।